बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे सिंध हाउस के हवाले से, जहां पर मौजूद अरकान के जो नाम हैं वो सामने आ गए हैं और अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सिंध हाउस में मौजूद थी और यही वजह है कि कहा जा रहा था कि गिनती पूरी है, यानी तहरीक अदम एतमाद की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान जो हैं वो उसके हक़ में वोट देने के लिए मौजूद थे। और इससे कबल जो है वो सिंध हाउस पे जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU का दस्ता जो कि सिक्योरिटी के लिए वहाँ तैनात किया गया था, उसके हवाले से वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई वजह नहीं बनती कि SSU का दस्ता जो है वो सिंध पुलिस की जानिब से वहाँ तैनात किया जाए। इस हवाले से उन्होंने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखने का भी जिक्र किया। नाज़रीन, अब आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें यह भी है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ MNA आमिर लियाकत के पास तशरीफ़ ले गए, उनके हल्के में गए और उन्हें मनाने की कोशिश भी बज़ाहिर नाकाम नज़र आती है। और उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि अगर मतलब मैं वैसे बज़ाहिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ भी, तो मेरा जो दिल है या मेरा ताल्लुक़ जो है वो शुरू से बानी लंदन से रहा है। एक ऐसी बात सामने आई जिसके बाद यानी एक और MNA की जो नाराज़गी है वो जारी है। इससे कबल भी आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो अपने गिले शिकवे पेश करते रहे हैं, ख़ास तौर पे जब वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आए तो उन्हें दावत नहीं दी गई, जिसका उन्होंने गिला भी किया कि आखिर क्या वजह है कि तमाम MNAs को दावत दी गई लेकिन मुझे दावतनामा तक नहीं भेजा गया कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब में या खिताब में शिरकत कर सकूं। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम डेवलपमेंट्स आज की जो हैं सामने हैं और इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक जानिब जो मीडिया टॉक हुई, शेख रशीद ने कहा कि जी यानी जो कुछ सामने आ रहा है इस हवाले से गवर्नर राज पर भी सोचा जा रहा है। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 3 वफाकी वज़रा की जानिब से और उसमें भी ये बात की गई कि जिस तरीके के ये इक़दाम किए गए हैं या अरकान को जिस तरीके से उनकी वफादारियाँ तब्दील करने की बात की जा रही है, उस हवाले से अफसोस का इजहार किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं कर्नल रिटायर्ड असद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं सर आपके प्रोग्राम में। अरे भाई डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी जी जी। अच्छा सर, आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा नाजरीन हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी सर, आपकी तरफ आता हूँ मैं। पहले कर्नल साहब से राय ले लूँ कि ये क्या कहते हैं। सर साहब क्या कहते हैं सर आप, ये जो डेवलपमेंट हुई है, देखिए सर अब जहाँ तक बात की जा रही है कि वफादारियाँ तब्दील करने की बात है, तमाम चीज़ें, लेकिन सर तमाम अरकान के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ कोई हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। कुछ अरकान पहले से नाराज़ हैं, जिस तरह आमिर लियाकत हुसैन है, दूसरे अरकान हैं। या हम पहले भी देख चुके हैं कि सिंध में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सिंध का सदर तब्दील किया तो उसके बाद से बड़े लोगों के इस्तीफे आए, नाराजगियां चल रही थीं और इस जो सिंध हुकूक मार्च था इससे कबल ही नजर आ रहा था कि सिंध में बड़ी टूट फूट चल रही है। आप क्या कहेंगे सर? ये तो कुछ आपके सामने सही रखो तो चलो जी हफ्ते में जो आपके सामने बातें आ रही हैं और देन हाउस का तस्करा आया, SSU का आपने कहा, SSU के देर 100 जो कि यहाँ पे एहलकार हैं जो सिंध हाउस पे मुतय्यन किए हैं और उसी के साथ आपने फिर PTI के जो लोग हैं उनको वहाँ देखा, हम भी इसको देखा। मैं हैरान होता हूँ कि ये किस तरह के लोग या कैसे कोई हीर नाम की चीज है, कोई मॉरल, तो सबका ताल्लुक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ नहीं। और एंड मेरे आई कैन से कि अरबों पाकिस्तानी के लिए कोई बहुत क्या हमदर्दी है। आज एक ऐसी नफरत महसूस की आपने इंसानों से, मैं अल्फाज। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा सर।
اچھا، ہم ابھی کچھ بات کرنا چاہیں گے جب تک ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے کرنل ریٹائرڈ اسد محمود سے، جب تک ہم اسامہ بھائی سے بات کرنا چاہیں گے۔ اسامہ بھائی کیا کہتے ہیں سر، آپ اراکین ناراض ہیں آپ کی جانب سے، یعنی آپ کی پارٹی کی جانب سے، اور قافلی کی جانب سے کل پرویز الہی کا بھی بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں گنتی پہلے ہی مکمل ہے اور یعنی مختلف آفرز بھی کی جا رہی ہیں اتحادیوں کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، حالانکہ اب تک حکومت کی جانب سے کچھ آفر نہیں کیا گیا۔ سر آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا ویو ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام حالات کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پہلے تو آپ کا۔ یہ عدم اعتماد کے حوالے سے یہ ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں، اس میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بھی، اور حکومت کی اتحادی جماعتیں جو ہیں جی ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور کوئی لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کا اپنا ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے۔ تو اب جب آپ کا اپنا گھر ہی جو ہے بکھرا ہوا ہے تو آپ کس طرح جو ہے دوسروں سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو یہ بالکل واضح ہے، اور ابھی بھی ایم کیو ایم نے اپنا کوئی واضح لائحہ عمل جو ہے وہ دیا نہیں، بلکہ اس نے یہی کہا ہے کہ مشاورت جاری ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ایسا عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے کوئی حکومت کی تبدیلی کا معاملہ ہو، وزیر اعظم کی تبدیلی کا معاملہ ہو، تو اس میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے ملکی سالمیت، اس کے بعد جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مین موقف ایم کیو ایم نے اپنا سامنے رکھا ہے۔ مذاکرات جو ہیں، جو ایم کیو ایم کی بات چیت ہوئی ہے، وہ اپوزیشن کی تینوں بڑے رہنما جو ہیں ان سے بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو اتحادی جماعتوں میں باپ پارٹی ہے اور اپنا کاف لیگ ہے ان سے بھی ہو رہی ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگر جو بھی فیصلہ کریں وہ تینوں جماعتیں مل کر کریں، اور ان کے اپنا موقف اور اپنے مفادات بالکل جدا جدا ہیں۔ باپ پارٹی کا جو ہے بلوچستان سے تعلق ہے تو ان کے مسائل الگ قسم کے ہیں، اسی طرح کاف لیگ کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے وہاں پر ان کی اپوزیشن بھی ہے اور ان کے وہاں پر نظریاتی اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اپنی جگہ اسٹینڈ کیے ہوئے ہیں، اور ان کا موقف بھی یہی ہے کہ جی دیکھیے ہم جو ہے آج بھی حکومت کے ساتھ ہیں، اور ایم کیو ایم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کل بھی تھے اور آج ہے تو حکومت قائم ہے۔ تو یہ میرا خیال یہ ایک واضح میسیج تو یہ ہو گیا۔ سر آج تو ہیں آپ عدم اعتماد کی تحریک میں، یعنی کل ساتھ ہوں گے یا نہیں ساتھ ہوں گے اس کا نہیں پتہ۔ دیکھیے ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو زیادتیاں گزشتہ ادوار میں اور خاص طور پر 13-14 سال میں صوبائی حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں، تو اس کے ازالے کے لیے مجھے بتائیے کون سا ایسا فورم ہے کہ جس کے اوپر جا کر آدمی جو ہے اپنے شہروں کی لڑائی لڑے، نیگوسیشن کرے، ٹاک کرے، یا ابھی ایک موقع اگر ایسا آ رہا ہے تو اس میں ہمیں یہ چیز اپنے مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایم کیو ایم جو ہے گزشتہ ادوار کی طرح ایسا نہیں چاہتی کہ جی ایک کاغذ پر جو ہے معاہدہ ہو اور پھر کوئی بھی رہنما کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے کہ اس کو مانا ہی جائے یا اس پر عمل کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے جب بھی 1988 سے جتنے بھی معاہدات کیے وہ ریٹرن میں کیے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ کسی نے بھی ان اخلاقی حدود کا پاس نہیں رکھا کہ ان معاہدات پر عمل درآمد کرتی۔ میں 88 کی گورنمنٹ کہوں، 90 کی کہوں، 93 کی کہوں، 97 کی کہوں، تو ان تمام ادوار میں ایم کیو ایم مین کردار تھی کہ جس نے حکومتوں کو گرایا بھی اور اپنے کاندھوں پر حکومتوں میں وزیر اعظم، ان حکومتوں کو، ان پارٹیوں کو وزیر اعظم کی منصب پر بھی فائز کیا۔ لیکن آج ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں اور جو اس کو آئینی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق اس کی لیجسلیشن جو ہے صوبائی حکومت کر دے۔ ایم کیو ایم کو نہ گورنر کی سیٹ کی ضرورت ہے، نہ سندھ میں وزراء چاہیے، بلکہ جو زیادتیوں کے سلسلے ہوئے ہیں این ایس سی ایوارڈ کو پی ایس سی ایوارڈ سے مشروط کر دیا جائے، جو 40% کوٹا تھا اس کو نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ جعلی ڈومیسائل کی تحقیقات ہوں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو حق سندھ کے شہری علاقوں کا اور 40% کوٹے کو ناجائز طریقے سے جس نے بھی استعمال کیا ہے اس کا جو ہے ازالہ کیا جائے،
تو یہ اور بلدیاتی سسٹم میں اب تو سپریم کورٹ کی جو ہے سر، تو اسامہ بھائی یہ جو اتنے مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اور مطلب ازالہ کس قسم کا چاہتے ہیں سر؟ مذاکرات بھی ایک طرف بار بار ہو رہے ہیں، عشائیے ہو رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کچھ مانگنا بھی نہیں چاہتی، بس صرف ازالہ چاہتی ہے. تو سر ان چیزوں کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ نہیں، متحدہ قومی موومنٹ مانگنا چاہتی ہے کہ سندھ کے شہری، سندھ میں کے شہروں میں رہنے والے شہریوں کو ان کا جائز حق دے دیا جائے، انہیں رہنے کا، ان کے جو ہے جو ضروریات ہیں، ان کی جو جائز چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچا دی جائیں. اب مجھے بتائیے 13 سے 14 سال کے دوران سندھ کے شہری علاقوں میں سے کوئی ایک نوکری نہیں دی گئی. جعلی ڈومیسائل کے ذریعے جو ہے یہاں کی نوکریوں کو جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا یا دے دیا گیا دوسرے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں ان زیادتیوں کا ازالے کے لیے کوئی نہ کوئی عملی اسٹیپ اٹھایا جائے. انتظامی اسامہ بھائی کوئی اب تک کوئی کانکریٹ بات ہوئی ہے سر؟ کوئی کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں؟ دیکھیں سر، عوام بھی تو جاننا چاہتے ہیں نا، آپ لوگ عوامی نمائندے ہیں، عوام نے آپ کو الیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے، آپ بالکل عوام کے حقوق کے حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں، بہتری چاہتے ہیں. اس کو پبلک کیوں نہیں کیا جاتا سر؟ نہ پاکستان پیپلز پارٹی پبلک کرنا چاہتی ہے، نہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اس کو پبلک کیا جاتا ہے. جو ڈیمانڈز آپ کی آتی ہیں مختلف ذرائعوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کبھی کہتے ہیں گورنرشپ کی ڈیمانڈ کی گئی، کبھی کہتے ہیں جی میئر کراچی کی ڈیمانڈ کی گئی، کوٹا سسٹم پہ بات ہوئی ہے، نوکریوں پہ بات ہوئی ہے، بلدیاتی نظام جو ہے اسے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق بنانے کی بات کی گئی ہے. لیکن سر یہ تمام چیزیں کیا کسی بلیک اینڈ وائٹ پیپر پر موجود ہیں؟ کیا ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں یا عوام کو مطلب نہیں بتایا جائے گا، تجسس میں رکھا جائے گا، اس کے بعد عین وقت پہ کوئی چیز ریویل کی جائے گی؟ میں دو چیزوں کی وضاحت کر دوں. ایک تو ڈیمانڈ جو ہے گورنر کی بالکل نہیں کی گئی ہے اور نہ وزارتوں کی کوئی بات کی گئی ہے، بلکہ جو آپ نے ابھی اپنے سوال میں جو چیزیں کی ہیں اس کی بات کی گئی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے اپنے ان تمام نکات کو مستحر کرے گی. بلکہ رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کے بعد اگر وہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو بھی اس کو عوام میں، کارکنان میں اور اپنے جو تنظیمی ذمہ دار ہیں ان کے پاس لے جا کر اس کی توثیق چاہے گی، تو پھر یہ جا کے ہوگا. اور لیکن مجھے ایک چیز یہ بتائیے، میں ابھی کراچی شہر کے لوگوں سے بولتا ہوں کہ 13 سال میں اگر ایم کیو ایم جو ہے ان کے لیے آئینی، عدالتی اور قانونی جنگ لڑتی رہی ہے، لیکن اور ریلیف جو بھی کچھ مل رہا ہے یا جو بھی وہاں سے احکامات آئے ہیں وہ عدالتی احکامات آئے ہیں. اب اس پر امپلیمنٹ کرانے کے لیے سر اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنی ہی بری ہے تو پھر سر اس کی طرف انکلینیشن کیوں ہے؟ یعنی اسے ملنے کی پھر ایک پاسبلٹی بھی کیوں رکھی جا رہی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 13-14 سال میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ مینڈیٹ رکھتے ہیں اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں، تو پھر آپ عمران خان کو کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پھر ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. آپ کھڑے ہوتے دوسری پارٹیاں بھی ساتھ کھڑی ہوتی. سر دیکھیے، میں اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی اور دوسری پارٹی کے بعد پھر وہی پارٹی، باریاں چل رہی تھی، تو اس باری کے درمیان جب ایک ایسی جماعت آئی مارج وجود میں کہ جس سے ہمیں یہ توقع تھی کہ شاید اب تبدیلی آئے گی اور سندھ کے شہری علاقوں کی حالت بہتر ہوگی، تو ایم کیو ایم نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کرایا. لیکن جب ہمیں اندازہ ہوا اس چیز کا اور یہ پتہ بھی تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات، انتظامی اختیارات، مالی اختیارات، وسائل کے اختیارات، یہ تمام جو ہے صوبائی اس میں ہے، اور صوبائی حکومت نے صرف اس ایم کیو ایم کے اپوزیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے اس نے جو ہے نہ صرف اختیارات کا مس یوز کیا، بلکہ انہوں نے ان اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے بہت سارے اور مزید اختیارات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے لے لیے. تو میں یہ بولتا ہوں کہ کیا آج یہ حق نہیں ہے کہ اگر مجھ سے کوئی چیز مدد طلب کی جاتی ہے تو میں اس کے بدلے جو ہے اپنے شہریوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے ووٹروں اور عوام کے لیے میں کوئی ریلیف لے سکوں؟ اس میں ایم کیو ایم بالکل مشتہر کرے گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے جو بھی بات ہو رہی ہے اس میں جو ہے لیجسلیشن کا عمل جو ہے اگر وہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو چیزیں جو زیادتیاں کی گئی ہیں اس کا ازالہ جو ہے قانونی طریقے سے لیجسلیشن کے ذریعے اگر وہ شروع کرتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے شہر کے مفادات کے لیے
کوئی بھی فیصلہ کر لے سکتے ہیں جو ہمارے عوام کے مفاد میں ہو، ملک کے مفاد میں ہو، اور جمہوریت ڈی ریل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا. کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. سر کیا کہتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں اور جس طریقے کے بیانات سامنے آ رہے ہیں 23-24 کے بعد، کیا سمجھتے ہیں سر؟ کیا تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے یا اسمبلیوں کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ جو آپ سندھ ہاؤس اسلام آباد کا وہاں پر ایس ایس یو کو آپ نے نوٹوں کو آپ نے بوریوں کے اندر بند لے جاتے ہوئے دیکھا. یہ خبریں تھیں اسلام آباد پنڈی کے اندر تو بڑی عام تھی. جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو خرید رہی ہے اور وہ اربوں روپے لے کر آئے ہیں. اب یہاں پر میں اسامہ کی بات کو سائڈ لوں گا. یہ وہ پیسہ تھا جو کہ سندھ کے اوپر خرچ ہونا تھا. یہ وہ پیسہ تھا جو کہ کراچی کے لوگوں کے اسپیشلی اور حیدرآباد کے لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا. یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے جان بوجھ کے پچھلے 14 سالوں کے اندر کوئی کام نہیں کرایا سندھ کے شہری علاقوں کے اندر، اور اسی کے اوپر کوٹا سسٹم کو مسلط کیے رکھا. آج بھی اگر میں اسامہ صاحب کو میرا خیال تھوڑا سا کھل کے بولنا چاہیے، بٹ وڈ سے کہ پروبلی ایم کے جو ہے نا وہ کمپرومائزنگ بورڈ کے اندر ہے کہ جی پتہ نہیں ان سے کیا ہوتا ہے یا ان سے کیا ہوتا ہے. جو 14 سالوں سے انہوں نے تسلی کر دی ہے کراچی کی اور حیدرآباد کی، اور اسٹل اگر یہ کسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے لیے کچھ کرے گی تو پھر ان کو رہنے دی اسی کابی خرگوش کے اندر. وائی؟ بیکاز یہی پرابلم آ رہی ہے کہ جی آپ 3.5 سال ایک پارٹی کے ساتھ چلے ہیں. اب آپ کو پتا چلا جی کہ نہیں، وہ تو 18ویں ترمیم آ گئی، اور 18ویں ترمیم کے ساتھ تو سارے اختیارات جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. ہمیں تو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ان کو 3.5 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. یہ ہے وہ پاکستان کی سیاست، چاہے وہ آپ اتحادیوں کی بات کرتے ہیں یا پھر اپوزیشن کی بات سر. کرتے لیکن ہیں. اگر جتنے لوگ اس وقت ناراض نظر آ رہے ہیں، چاہے ترین گروپ کی بات کریں، ہم قافلی کی بات کریں، دوسرے مزید جو گروپس سامنے آئے ہیں ان کی ہم بات کریں، علیم خان صاحب کی بات کریں، ایسے لوگ جو کہ خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں سر، صحافیوں کی بات کر لیں، اتحادی جماعتوں کی بات کریں، بڑے اپنے قریبی الائز جو ہیں، اگر وہ بھی ناراض ہیں کوئی نہ کوئی سر، ان تمام لوگوں میں تو خرابی نہیں ہو سکتی نا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، تمام پارٹیاں ناراض ہو گئی، اتحادی ناراض ہو گئے، بلوچستان میں بھی مسئلہ آ گیا، پارٹی کے اپنے اندر سے اراکین جو ہے نا وہ ناراض ہیں، لیکن خرابیاں ان تمام لوگوں میں جو الگ ہو رہے ہیں. نہیں، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ سے. جی، جب نون لیگ گورنمنٹ تھی تو وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ ایک لحاظ سے وہ آئے تھے، ان کے پاس اتنے ووٹ تھے کہ وہ حکومت بنا سکتے تھے، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. لائک وائز سیم ایز دی اسٹیٹ جب زرداری کی 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت رہی ہے. سو یو کین سے کہ اس پیریڈ کے دوران بھی نواز شریف، شہباز شریف وہ سالوں نہیں ملتے تھے اپنے ایم پی ایم این ایس کے ساتھ، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. اور میں آج آپ کو یہ بتاؤں، یہ دونوں بھائی کہتے تھے کہ اگر کسی کتے کے گلے میں بھی بولو یہ نون کا ہے تو وہ بھی جیت کے ایک لحاظ سے آ جائے گا. میں یہاں 2 لوگوں کا مینشن کرنا ضرور چاہوں گا. ایک تو نور عالم کی بات کرتے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جب یہ شخص کوک کا ٹن دکھا رہا تھا اور بے شرمی کے ساتھ یہ ہنس رہا تھا، ہی از دی ون. 21,000 ووٹ اس نے 2013 کے اندر لیے تھے. آئی ڈونٹ ہیو اینی ریسپیکٹ فار دس جینٹلمین. اور 2018 کے الیکشن میں جب اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا تھا بیفور دی الیکشنز، تو اس کو 71,000 ووٹ ملے تھے. یہ نور عالم کو نہیں ملے تھے، یہ ملے تھے بیسیکلی پی ٹی آئی کے نام پہ یا عمران خان کے نام کے اوپر. رمیش کمار کو دیکھ لو، مطلب اتنا منافق آدمی آئی ہیو یٹ ٹو سی. کوئی کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں تھا. میرا خیال ہے جتنا کام اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اوکے جی آپ ہندو کمیونٹی کے لیے کیا ہے، اینڈ شیم آن دس جینٹلمین. وائی؟ بیکاز یس وی ہیو ٹو سے لائک دس. یہ وہ لوگ ہیں بے ضمیر لوگ ہیں، اپنا ضمیر بیچتے ہیں، اپنا سودا کرتے ہیں، اپنے ملک کا سودا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کا سودا کرتے ہیں، اپنے ووٹرز کا سودا کرتے ہیں. کرنل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سر، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے سر. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسامہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے، اور اس وقت جو اتحادی پارٹیوں کا طرز عمل ہے، جس طریقے سے مختلف مذاکرات کیے جا رہے ہیں، میٹنگز کی جا رہی ہیں اس وقت اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر
تمام اتحادی جماعتوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ عشائیے بھی دیے جا رہے ہیں. دوسری جانب سندھ ہاؤس میں جو منحرف اراکین جن کے اب نام بھی سامنے آ چکے ہیں، چند ایسے اراکین ہیں جو بہت ہی وفادار تھے پارٹی کے ساتھ، یا یہ کہ ان کی پارٹی میں ایک بڑی پوزیشن تھی، لیکن پھر بھی آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئے. اس پہ ہم مزید بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اسامہ قادری صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. اسامہ بھائی، آپ کا تو ان تمام لوگوں سے رابطہ رہتا ہوگا، ہاؤس میں آپ موجود ہوتے ہیں. سر، کیا سمجھتے ہیں، کیا تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں خوش نہیں تھے؟ مطلب دیکھیں سر، کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو سامنے والا اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آفر بڑھاتا ہے، ایک قیمت لگائی جاتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، جیسے اگر آپ کی پارٹی کی بات کی جائے، کوئی بھی آفر دی جاتی ہے، آپ اس طریقے سے تو نہیں، جب تک کہ کوئی ناانصافی نہ نظر آتی، چیزیں نہیں ہوتی بھی نظر آنی تو بات اور ہے. لیکن اگر آپ لوگ اچھی پوزیشن میں ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آفر آپ کو توڑ سکتی تھی؟ دیکھیے، میں بتاؤں، آپ نے جو پہلا سوال کیا تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اقدار کی کمی ہے، کیونکہ جو کچھ پی ٹی آئی کے اراکین کا سامنے آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی شدید تکلیف کی بات ہے اور جمہوری عمل بھی اچھا نہیں ہے. یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، مجھے حالانکہ کوئی تبصرہ کرنے کا یا اس پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی کمی جو پی ٹی آئی کی تھی کہ ان کی اپنی تنظیم میں جو ایک طاقت ہونی چاہیے، مجھے وہ بالکل اس کا فقدان نظر آیا. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ چاہے کسی بھی نظریے پر ادھر ہوئے ہوں ادھر ہوئے ہوں. سر، آپ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن، کیونکہ آپ نے اپنی پارٹی میں پارٹی ڈسپلن یقیناً دیکھا ہوگا، تو پارٹی ڈسپلن کی کمی ہے پارٹی میں. پارٹی ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا، یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہیں. بہرحال آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ہمیں کوئی آفر یا کوئی چیز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن با کردار، با اخلاق اور ظرف والے لوگ ہیں کہ اگر میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اگر جیتا ہوں تو میرا سر جا سکتا ہے، میرا کوئی ضمیر خرید نہیں سکتا، نہ صرف میرا بلکہ ایم کیو ایم کے کسی بھی رکن کا. تو سر، یہ پرانی تربیت کا نتیجہ ہے یا اب بھی اسی ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل ڈسپلن تو ہمارا وہی ہے، اور اسی ڈسپلن کو اپنے ضمیر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ جو ہے ہم نبھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم آزاد بھی ہیں اور ہماری پارٹی کو ہم پر اعتماد بھی ہے اور اعتبار بھی ہے، اور انہیں یہ یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو خرید نہیں سکتی اور یہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے. تو ایک چیز تو یہ بالکل واضح ہے اس انداز سے. اچھا اسامہ بھائی، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر آپ نے 3.5 سال آپ کی پارٹی نے کبھی کوئی کسی قسم کی بارگیننگ کی بات نہیں کی، الگ ہونے کی بات نہیں کی. سر، اس وقت آپ کے اس وقت کو یاد نہیں رکھا جاتا؟ بات کی جا رہی ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کو اس وقت ساتھ دینا چاہیے تھا. سر 3.5، دیکھیں اس وقت تو شاید آپ کے 7 اراکین سے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑنے والا جتنے اراکین پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے ٹوٹ گئے ہیں. جب ایسے مواقع تھے جس وقت آپ کے 7 ووٹوں سے حکومت بھی گر سکتی تھی، قراردادیں بھی نامنظور ہو سکتی تھیں، لوگ جن کو الیکٹ کرایا گیا شاید وہ بھی اسپیکر یا چیئرمین شپ سینٹ کی وہ نہ ہوتی. تو سر اس وقت کا تو آپ کا ذکر نہیں کیا جاتا، آج کی بات کی جاتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ساتھ چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب، ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھیے، آج بھی اگر ہم اپنا کاندھا آج کھینچ لیں تو حکومت کا کوئی جواب نہیں رہ جاتا. لیکن میں آپ کو بالکل برملا ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں اور عوام کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ وہ یہ چیز، اس چیز کو دیکھیں کہ 3.5 سال کے دوران ہم نے جس انداز سے حکومت کا ساتھ دیا اور جس انداز سے لے کر چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف جو ہے عمران خان صاحب جب بہادر آباد آئے تو انہوں نے اس کی ایم کیو ایم کے تنظیمی ڈسپلن کی تعریف بھی کی، اور انہوں نے برملا ایک چیز کہی کہ ایم کیو ایم نے کبھی مجھے بلیک میل نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کل بھی انہیں اچھا سمجھتے تھے، آج بھی اچھا سمجھتے ہیں. لیکن میرے شہر کے کچھ مسائل ہیں، میرے عوام کے، میرے ووٹرز کے مسئلے ہیں. ان مسائل کو اگر ایڈریس کرنے کے لیے اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ مجھے اپنے علاقے کے عوام کے مسئلوں کے حل کے لیے کہیں نہ کہیں تو دیکھنا پڑے گا. یہ میری مجبوری ہے.
کہ اگر میں یعنی اب ایک موقع آپ اپنے عوام کے وسیع مفاد میں اور ملک کے وسیع مفاد میں دوسری جانب جا سکتے ہیں کہ چلیں کم از کم کراچی والوں کو ریلیف تو ملے گا. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ہمیں بھی دیکھیں دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہمیں جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اتنے دو ہاتھ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے. جی جی. لیکن اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہے. میں سمجھتا ہوں آئینی اور اخلاقی اتنی اقدار ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز طے ہوتی ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی گارنٹی ہو. گارنٹی تو ہمیں جو ہے اگر چاہیے ہوگی تو آئینی قانونی اور عدالتی گارنٹی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہوگی اور قابل عمل بھی ہوگی. لیکن ہم نے اپنے جو بھی نکات ان کے سامنے رکھے ہیں کیونکہ یہ ایک موقع ہے. اگر میرے شہر کے لوگوں کو اور میرے صوبے کے شہری عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے اور ان کے مسائل کے حل میں کوئی, جبکہ مجھے توقع بہت کم ہے یہ بھی میں بتا دوں, اس کے باوجود میری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے تو پھر اس میں جو ہے ہم اس کو بھی آزما لیں, ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ اگر ریلیف ملتا ہے تو فبیہا, اور اگر نہیں ملتا تو ہمیں جو ہے 3.5 پونے 4 سال میں ہم نے کون سا ایسا تیر مار لیا کہ جو ہم نے اپنے شہر کے, اپنے لوگوں کے, اپنے ووٹر اور اپنے عوام کے لیے کوئی بھی ہم جو ہے فائدہ نہ پہنچا سکے سوائے انہیں ہمت دلانے کے, آسرا دلانے کے اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیتی پی ٹی آئی, کیونکہ آج جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں یہ نہ ہوتی. ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے انتہائی تکلیف دہ خبریں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر قانونی اقدام سیاسی طور پر کیا گیا تو شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ ہی لپیٹ. سر اس پہ آپ سے مزید میں بات کروں گا, خاص طور پہ کہ کیا ایکسٹرا جوڈیشل کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس پہ بھی بات کریں گے. کرنل اسد محمود صاحب سے بھی یہ جاننا چاہوں گا, سوال کر لیتا ہوں سر, اس کے بعد ایک وقفے پہ جاؤں گا کہ دیکھیں سر, اتحادی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اپنے اتحاد کو چھوڑتی ہیں جب انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اتحاد اب ناکام ہونے جا رہا ہے یا حکومت ناکام ہونے جا رہی ہے. تمام پارٹیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس پارٹی کا ساتھ دے رہی ہوں کم از کم وہ اقتدار میں تو ہوں. تو یہ جو تمام اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, اب تو اتحادی پارٹیوں کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید حکومت کامیاب نہ ہو پائے. اس حوالے سے آپ کی ویوز جاننا چاہوں گا, لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کرنل ریٹائرڈ اسد محمود سے کہ پارٹی کے جب اپنے اندر توڑ پھوڑ ہوگی اور اتحادی جماعتوں کو ایسا لگے گا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے تو پھر یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی دوسری جانب جانے کا فیصلہ کریں گی تاکہ ایک ایسی پارٹی کا ساتھ دینا اگر جو کہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ دوسری طرف جائے. کیا کہتے ہیں کرنل صاحب آپ اس حوالے سے؟ میں ایک آپ سے کہوں کہ مووی بنی تھی گاڈ فادر, اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہر ایک کو اتنے پیسے آفر کرو کہ اس کو ریفیوز نہ کر سکے. یہی سارا کچھ یہ پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا, اور آج جو رزلٹ آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس کے اندر, یہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے پیسے تھے NFC ایوارڈ کے, جو کہ بوتلوں کے اندر, تھیلوں کے اندر, کارٹنز کے اندر بند ہو کر سندھ ہاؤس میں پہنچے. اربوں روپے کی یہ رقم تھی, اور اسی کے ساتھ جو اس سے پہلے نون لیگ نے جو اربوں روپے کی کرپشن کی تھی, سارے پیسے مل کے, تو دے آر دیوان کے جو خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ سے کہ اگر ایک طرف ساما قادری یہ ان کی پارٹی ہے تو دوسری طرف اگر جو لوگ بک رہے ہیں آفٹر آل وہ اسی قلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نا, کوئی علیحدہ تو نہیں ہے. سو یو کین سے دس از سچ اے فریجائل سسٹم کہ اگر آپ 50 to 60 $100 million اگر پاکستانی سیاست کے اندر دے دیں تو یہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے, اپنے ملک کو بیچنے کے لیے, اور میں یہ کہوں گا یہ اپنے گھر والوں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وی فائنڈ such shameless people here in this country. تو یہ سچویشن ہے. میں آپ سے بتاؤں ڈاکٹر صاحب جو کہ اس وقت جو ہے وہ اوور آل پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے. فائن, پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی تھی, اس کی 155 لوگ تھے, اس میں سے اگر 12-13 یہ ڈیفینیٹلی نکلے ہیں. یہ کوئی اصولوں کی بات نہیں ہے, یہ بالکل پیسے کے اوپر بکے ہیں. ان کو خریدا گیا ہے, امریکن ڈالر استعمال ہوئے ہیں. NFC ایوارڈ جو
سندھ کا ہے وہ اس کے پیسے استعمال ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں. سر علیم خان پارٹی چھوڑ کے ایک طرف ہوئے, جہانگیر ترین نے اپنا الگ گروپ بنایا. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھی سمپل میجورٹی کی, پہلے میں نے عرض کیا پیپلز پارٹی کا یہ نون لیگ کی جب ان کی حکومتیں تھیں تو ان کو کسی طرح کی ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ کتنا جس کو کہتے ہیں ہینیس لوگ ہیں, یہ کتنا کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں, یہ کس طریقے سے پاکستانی سیاستدان بلیک میل کرتے ہیں, یہ ان کے منہ پہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے, وہ 5 لوگ ہیں مسلم لیگ کاف کے, وہ پرویز الہی سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا, ڈیلی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں, مشاورت ہو رہی ہے. آپ امیجن کریں, قیمت بڑھا رہے ہیں. یعنی آپ اس ملک میں دیکھیں, ایک پارٹی اگر وہ اس کو پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید وہ ایک بھی سیٹ نہ لے سکتے, اور ان کو نون لیگ نے وائپ آؤٹ کر دیتا گجرات سے. 5 لوگوں کی جو پارٹی ہے وہ سوچی کہ ہمیں آپ چیف منسٹر بنا دیں پنجاب کا. یہ ہے سچویشن. لیکن 5 ان کے لوگ نیشنل اسمبلی میں تو ہے, لیکن پنجاب میں بھی سیٹیں ہیں سر ان کی, ایسا نہیں ہے. اور جی نہیں, پنجاب اسمبلی میں ان کی 10 سیٹیں ہیں, تو 10 سیٹوں والا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. سر یہاں 1 سیٹ والا بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے سر, سندھ میں ایسا ہوا ہے. اسامہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, یہ بالکل جانتے ہیں. جس وقت حکومت بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. جی نہیں, میں یہی آپ سے ڈاکٹر صاحب عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپرچونسٹ ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں کھل کے بولنا چاہیے. سر شیخ رشید کی 1 سیٹ ہے, وہ وزیر داخلہ ہیں, اپنی الگ پارٹی ہے ان کی, پنڈی سے الیکشن لڑتے ہیں. 1 سیٹ کی بیس پہ تمام حکومتوں میں وزیر رہے ہیں سر. نہیں تو سر اگر یہ بات آتی ہے تو 5 سیٹیں اگر اس کی ہیں کاف کی تو ان کی بھی 2 منسٹرز ہیں. آپ اگر بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی تو ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کتنے منسٹر, 2 تو منسٹرز ان کے بھی ایک لحاظ سے وہاں پر موجود ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حصہ بقدر جسہ ہر ایک نے ایک لحاظ سے ہاتھ ڈالا ہے, اور اب جب وقت آیا تو یہ فیل کرتے ہیں ساتھ چھوڑ دیا. ٹھیک چلے ٹھیک ہے. میں اسامہ بھائی سے فائنل کمنٹ لینا چاہوں گا. اسامہ بھائی کیا کہتے ہیں سر, جو صورتحال چل رہی ہے, اور 23-24 کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ بھی ہے, لانگ مارچ بھی ہے, دھرنا بھی ہو سکتا ہے, 27-28 تک کیا صورتحال بنتی ہے سر؟ کہیں آپ یہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلیاں انہیں ڈیزالو کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے اس وقت, خاص طور پہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہے, وہاں تو بالکل بات کی جا رہی ہے کہ جی اگر ان اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہے گی تو اسے ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال میں پہلے کرنل صاحب کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں 1-2 جملے بول دوں. جی کہ جو ابھی کرنل صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے بلیک میلنگ والی پارٹی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنل صاحب یہ جو ہے نا ایم کیو ایم کا یہ خاصہ رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ, میرے بھائی یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے, جب کسی پر مشکل وقت ہوتا ہے تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو چھوڑ کے نہیں آتے راستے میں. جی کرنل صاحب ذرا بات سر ان کو بول لینے دیں پہلے اسامہ بھائی کو, کیا کہہ رہے ہیں. جی یہ موقف جو ہے اپنی پارٹی کا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بہت کمفرٹیبل تھے خان صاحب کے ساتھ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور خان صاحب جو ہے اپنے نجی محافل میں بھی یہ بات کریں گے کہ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جس نے مجھے بلیک میل بھی نہیں کیا اور کوئی ناجائز فرمائش بھی نہیں کی. یہ تو 2 چیزیں ہو گئی. اور آج جو ہے ہم صرف اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت جو پورے پاکستان کی سیاست میں ایک ادھم مچا ہوا ہے اور ایک نئی کروٹ لے رہی ہے سیاست, تو اس میں جو ہے اس میں ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے اس وقت خان صاحب کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے. اور یہ ہمارا نہ تو مدعا رہا ہے, نہ ہم نے گزشتہ 3.5-4 سال کے دوران کبھی ان پر کوئی ایسی تنقید کی ہو کہ جو بلیک میلنگ کے زمرے میں آتی ہو. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے. اس کو تو میں آپ کو اندوز کرتا ہوں. سر مختصراً بس ایک جملے میں بتا دیجیے گا کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. دیکھیے ابھی جو صورتحال ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی چیز ایسی کی جاتی ہے کہ جس میں گورنر راج کی بات ہو یا اسمبلیوں کو جو ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے یا تصادم کی طرف سیاسی جماعتیں گئیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی بساط لپیٹ لی جائے گی, جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.